हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक जामिया किस्म की आईएसएसबी की डिस्कशन करना चाहूँगा। और ये डिस्कशन सोनली मैं इस पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता चले कि हाउ यू कैन कैरी योरसेल्फ इन आईएसएसबी। यूट्यूब पे जो एक्सपीरियंसेस हैं या आपको बच्चों से इधर उधर से आपसे जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे या आपको वो जो गुरुज बैठे हुए हैं जो आप लोगों को ब्रीफिंग्स देते हैं, ये उस तरह की ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं होने वाली, बल्कि ये मैं आपको इसमें इस तरह नहीं बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म ईच ऑफ दिस टेस्ट एंड क्या आता है एक हर टेस्ट में और किस तरह उसको करना होता है। मैं आप लोगों को सबसे अहम मेरा फोकस यही रहेगा कि हाउ टू कैरी योर सेल्फ इन आईएसएसबी। तो सबसे पहले मैं चलता जाऊँ, आईएसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि ये कोई वो अगर बहुत लाइक हैं तो वो उनके चांसेस ज्यादा हैं, या वो बहुत नलायक हैं तो उनके चांसेस कम हैं। तो लाइकी नलायकी का कोई ताल्लुक नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन ऑफ हाउ यू कैरी योर सेल्फ। सबसे पहले बात हम पर्सनैलिटी से ही लेके चलेंगे। तो पर्सनैलिटी में आपके होते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो आप एक डायरी ले लें और 8 से 9, 8 10 तकरीबन मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख लें। इधर उधर से पूछें, कुछ अपने खुद लिखें और बिल्कुल कोशिश करें कि वो जेन्युइन आपके ही मेरिट्स और डीमेरिट्स हों। और फिर उनमें से आपको इस पाँच छः सबसे अच्छे सेलेक्ट करें जो आपको लगता है कि जेन्युइनली आप में ये मेरिट्स और ये डीमेरिट्स। ठीक है, और डी मेरिट्स में कोशिश कीजिएगा ऐसे डी मेरिट्स लिखें जो कि बिल्कुल जो कि बुरे ज़रूर हों आपकी पर्सनैलिटी पे और आपकी ज़िंदगी में बुरा असर ज़रूर डालते हों, मगर इस कदर बुरे ना हो कि आपके किरदार को भी वो दागदार बना दें। तो इस चीज़ से परहेज़ कीजिएगा। फिर उसके बाद जब आपसे फॉर्म फिलिंग के दौरान फर्स्ट डे पे, अराइवल डे पे आपसे लिखवाया जाएगा आपके मेरिट्स और डी मेरिट्स के बारे में, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपको कहा गया है कि 5 लिखें मेरिट्स और डी मेरिट्स, तो आपने 5 ही लिखने हैं। लेकिन अगर आपको 5 का नहीं कहा गया तो आप कोशिश कीजिए कि 4 लिखें या 6 लिखें, 5 ना लिखें, क्योंकि इससे ये तासुर जाएगा कि आपने कहीं से तैयारी की हुई है या आपको किसी ने बता के भेजा है कि सिर्फ 5 ही लिखने पे। तो ज्यादा से ज्यादा हमने कोशिश यही करनी है कि हम डिटेक्ट ना हो वहाँ पे। और दूसरा ये अराइवल डे के बारे में एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि आपको उधर अपना कोई जानने वाला आपके एकेडमी से हो या आपको एकेडमी से ना भी हो, तो कोशिश कीजिएगा जाते ही उससे आप जबकियाँ ना शुरू हो जाएं, आप उससे सलाम दुआ ना शुरू हो जाएं या बहुत फेंकना सा हो जाए, ऐसा कि आप स्टाफ को शक जाए कि आप कहीं पे पहले एक दूसरे को जानते हैं, इकट्ठे तैयारी किसी इदारे में करते रहे हैं। इस तरह का तासुर आपने बिल्कुल नहीं डालना। और जब अगर आपने बात करनी भी है तो आप तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक नए बंदे को जानने के लिए बंदा बात करता है, दोस्ती की शुरुआत करता है, उस अंदाज में आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहली बात ये कि पर्सनैलिटी पे हम फिर से बात करेंगे कि पर्सनैलिटी जो है ना वो किसी अमीर की मिरास नहीं है। वो गरीब के बेटे में भी हो सकती है, अमीर के बेटे में भी हो सकती है। ठीक है, पर्सनैलिटी एक गॉड गिफ्टेड चीज है जो कि किसी में भी पाई जा सकती है। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा है, तो उसकी पर्सनैलिटी एक हल्के इदारे के बच्चे से ज्यादा होगी या कम होगी। पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी कम्स डाउन टू वंस ओन आइडेंटिटी। ठीक है, वो गॉड गिवन होती है और कुछ बंदा खुद इम्प्रूव करता है। इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा भी गुंजाइश होती है, लेकिन इम्प्रूव करना एक मुश्किल काम है। और फिर उसके बाद एक बात और कि अपनी पर्सनैलिटी को वहाँ पे अपने आप को चार्मिंग तरीके से आपने उधर अपने आप को कैरी करना है। आपको वहाँ पे जेंटलमैन जेंटलमैन कह के बुलाया जाता है। वो इसीलिए बुलाया जाता है बिकॉज यू आर सपोज टू एक्ट लाइक ए जेंटलमैन। ये आपको फॉर्मल ड्रेसिंग का ड्रेस कोड दिया जाता है, किस लिए? क्योंकि वो ताकि आप एक जेंटलमैन है और आपको एक जेंटलमैन जैसी ही ड्रेसिंग करनी चाहिए। और ड्रेसिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि अराइवल डे पे बच्चे उसी ड्रेस में आ जाते हैं जिसमें वो सफ़र किया होता है उन्होंने। ठीक है, कोशिश कीजिए, बल्कि कोशिश नहीं आपने करना ही है कि फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएं। ड्रेस, ट्राउजर्स, पैंट्स और साथ टाई जरूर पहनिएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ड्रेस कोड। और साथ बूट्स होने चाहिए आपके। बूट्स और बेल्ट आपके सेम कलर की होनी चाहिए।
اور اگر آپ کو ٹائر کے کنٹراسٹ کا صحیح سے علم نہیں ہے، اگر آپ کنٹراسٹ وغیرہ آپ سے نہیں صحیح سے اچھے طریقے سے گریسفلی آپ ملا سکتے، تو آپ اپنی پینٹس اور ٹائی کا سیم کلر ڈال سکتے ہیں، سیم یعنی میچنگ پینٹس اور ٹائی اور میچنگ بوٹس اور بیلٹ۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ ادھر آپ نے سینٹر میں اپنے آپ کو کس طرح شو کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فرسٹریشن نہیں دکھانی، اپنے ایکسپریشنز کو نارمل رکھنا ہے، اپنے آپ کو ایزی رکھنا ہے، چاہے آپ ان ایزی بھی فیل کر رہے ہیں تو، اور جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ جیسا فیل کر رہے ہیں آپ نے بتانا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پسینے سے آپ شرابور ہوئے ہوئے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آر یو فیلنگ ہاٹ، تو آپ جواب دے دیں نو، تو یہ تو سراسر جھوٹ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پسینہ وغیرہ آیا تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ شو نہ کریں کہ آپ کو گرمی سے فرسٹریشن ہو رہی ہے، آپ تنگ ہو رہے ہیں، لیکن جب پوچھا جائے تو آپ نے بتا دینا کہ ہاں جی گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا بخار ہو رہا ہے، یا پتہ نہیں سر میں درد ہو رہا ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ زیادہ سے زیادہ رکھ کے جائیں، ٹھیک ہے، اخبار پڑھیں۔ سب سے پہلے ہمیں آئی ایس ایس پی کی ویب سائٹ ہی ہمیں ساری انفارمیشن دے دیتی ہے کہ ہمیں کہیں سے تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہم وہ گائیڈ لائنس فالو کریں۔ وہ گائیڈ لائنس ہمیں کہتی ہیں اخبار پڑھیں، ٹھیک ہے، فورن اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ ہم کیا نام ہے ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ہمیں بیسک اویئرنیس ہو اباؤٹ آور سوسائٹی اینڈ ورلڈ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو بایو ڈاٹا فارم سے ہم انفارمیشن لکھیں گے وہ ہم نے وہی لکھنی ہے جو ہم نے پہلے آن لائن رجسٹریشن کے دوران لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کے دوران جب آپ کو کہا جائے کہ رک جائیں تو اسی وقت رک جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا اور لکھ لیں گے، آپ کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کا نقصان ہوگا۔ جو آپ کو کہا جائے، جیسا کہا جائے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے اسٹارٹ تو آپ نے اسٹارٹ کر دینا ہے، اور اگر آپ کو کہا جائے اسٹاپ تو آپ نے رک جانا۔ اور اگر کسی ٹیسٹ کی آپ پہلے سے ہی آپ مکمل کر چکے ہیں تو آپ ایسے ایزی ہو کے نارمل ہو کے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنٹ شو کرتے ہوئے نہ بیٹھ جائیں، یہ ایک برا امپریشن جائے گا۔ بلکہ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کا ہو بھی گیا تو آپ اپنا کیا کہتے ہیں پوسچر اور اپنا اٹینشن اسی طرح پیپر پہ جمائی رکھیں جیسے ابھی آپ کا مکمل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد سوال ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے، سینسیبل سوال پوچھیں، ڈم کوشچن پوچھنے سے پرہیز کریں کیونکہ وہ پھر آپ بھی ڈم بھی بن جائیں گے ان کے آگے۔ پھر اس کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جی ٹی او کو امپریس کرنے کے چکر میں بار بار ہر ٹیسٹ کے دوران جی ٹی او کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے اس نے دیکھا ہے یا نہیں، آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، جی ٹی او ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں بس، جی ٹی او آپ کی نظر میں ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد جو سارے ٹیسٹ ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہے نا کسی بچوں کے جو سینٹر میں ایکسپیرینسز ہیں، جو ریپیٹر بھی آئے ہوں گے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان کے باتوں میں نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جو آپ کو پتہ ہے صحیح لگتا ہے وہ آپ کریں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ وہاں پہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، سارے وہاں ریکمینڈ ہونے آئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ آپ ریکمینڈ ہو، سیدھی سی بات ہے۔ تو ہاں اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کسی نے سینسیبل ایڈوائس آپ کو دی ہے سیریسلی، بالکل بہترین قسم کی اس نے آپ کو کسی ٹیسٹ کے متعلق اس نے آپ کو کوئی پوائنٹ بتایا ہے، تو ہاں جی بالکل اس پہ عمل ضرور کریں۔ سارے ہی نفاق نہیں ڈالتے، کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بات میں اور ایڈ کروں گا کہ آپ لوگوں کے جو ہیں، پھر پرانی بات کروں گا کہ مارکس والی جو بات ہے نالائق یا لائق، وہ میٹر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میٹر اگر کرتا ہوتا تو وہ 55% منیمم کیوں رکھتے ہیں آرمی کے لیے، انہوں نے پھر ایئر فورس اور نیوی کے لیے پھر 60% ہے، لیکن آرمی کے لیے 55% ہے۔ انہیں پڑھاکو بچے نہیں چاہیے بلکہ انہیں ہارڈ کور سولجرز چاہیے، جن کی پرسنالٹی چارمنگ ہو، جو اپنے آپ کو اچھے سے کیری کر سکتے ہوں، جو اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہوں، جو اپنے ایموشنز کو بھی اچھے طریقے سے بیئر کر سکتے ہوں۔ ارائیول ڈے ہو گیا، ارائیول ڈے پہ آپ کو آپ کے چیسٹ نمبرز بھی دے دیے جائیں گے، آپ لوگوں کی میس ہوگی، تو
آپ کو جو ڈریسنگ کوڈ جہاں جانے کی بتائے گی ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں، اس کو اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری رکھ لیں اور اس میں لکھتے جائیں جو آپ کو انفارمیشن ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ یہ مجھے بعد میں بھول جائے گی، یا یہ اس پہ میں عمل شاید کرنے سے رہ جاؤں، میں بھول جاؤں انسٹرکشن، تو کوشش کریں وہ انفارمیشن آپ لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد اپنا کیا نام ہے، ہر انسٹرکشن جو آپ کو ڈیپیوٹی دے، آپ کو جی ٹی او دے یا آپ کو سائیکولوجسٹ دے، جو آپ کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں، ٹھیک ہے، اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ لینا۔ یہ آپ کے ریکمینڈ ہونے کا سب سے بڑا جو ہے نا، سب سے بڑی چیز جو آپ کو ریکمینڈ کراتی ہے وہ ہے آپ کی آپ کس طرح آرڈرز کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے کیونکہ آرڈرز ہی لینے ہیں، آپ نے دینے بھی ہیں اور لینے بھی ہیں، تو آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے جو آرڈر دینے کے قابل بھی ہو اور آرڈر لینے کے قابل بھی ہو۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو آپ لوگوں کی ہے ڈریس کوڈ میں صرف ٹراؤزر ڈریس پینٹس اور شرٹس نہیں ہیں، بلکہ ساتھ آپ لوگوں کا وہ بھی ہے، شلوار قمیض بھی آپ پہن سکتے ہیں لیکن ویسٹ کوٹ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ آپ اس کے پشاوری چپل بھی پہن سکتے ہیں اور بوٹس بھی پہن سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اور باقی اپنے ساتھ آپ سامان وغیرہ میں آپ کو پتہ ہے آپ اپنے ریپیٹر سے پوچھ سکتے ہیں، یا ریکمینڈڈ بھی جو ہیں ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا لے کے گئے تھی، وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا یا آپ کو پہلے ہی معلوم ہوگا، یو آر بیٹر دین دیٹ۔ پھر اس کے بعد جو اور جو ہے آپ لوگوں کی تیاری کا جو سلسلہ ہے، روزانہ ایکسرسائز کرنا میں سمجھتا ہوں لازمی ہے، کیونکہ ایکسرسائز صرف یہ نہیں ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں تو فزیکلی فٹ ہوں، میں اتنا بھاگ لیتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ یور فزیکل بینگ، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز روزانہ کرنا آپ کو مینٹلی ڈسپلنڈ بناتی ہے، آپ کو مینٹلی بہت سارے آپ کے پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں روزانہ ایکسرسائز کرنے سے۔ روزانہ رننگ کیجیے، ٹھیک ہے۔ سر نے ایک بات کہی تھی کہ ریکمینڈ ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے بیسک فارمولا یہ ہے کہ روزانہ صبح 10 کلومیٹر اور شام کو 10 کلومیٹر بھاگیں، ٹھیک ہے۔ وہ سر کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو فزیکلی فٹ بنانا چاہتے ہیں، اس بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مینٹلی بھی فٹ ہو جائیں، مینٹلی آپ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ کسی بھی قسم کے اپنے آنے والے آبسٹیکل کو اچھے سے انڈیور کر پائیں، ٹھیک ہے۔ اور آبسٹیکلز کی بات کر ہی رہے ہیں تو آبسٹیکل جو آپ لوگوں کو پتا ہے، وہ کچھ بچے سمجھتے ہیں وہ سارے آبسٹیکل کر لیتے ہیں اکیڈمی میں یا کہیں سے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یس دس انکریزز دیئر چانسز آف بینگ ریکمینڈیڈ، لیکن اٹ از ناٹ دیٹ سمپل۔ یا کوئی بچہ ہوتا ہے جس سے 2-3 obstacles جو بہت مشکل ان کے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو پاتے، تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار وہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہو جائیں گے۔ تو obstacles کا اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کردار نہیں ہے۔ obstacles کا کردار یہ ہے کہ جب وہ آپ obstacles کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بہت ڈیپلی آبزرو کیا جاتا ہے، آپ کے ایموشنز کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے ایکسپریشنز کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی obstacle میں فیل ہوئے ہیں تو آپ نے کس طرح آپ خود کو کیری کیا، آپ نے کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کیا، یا کسی obstacle تک آپ نہیں پہنچ پا رہے تو آپ اس تک اگر پہنچ گئے ہیں تو آپ کیسے پہنچے ہیں، آپ میں ڈٹرمینیشن ہے، آپ میں کوریج ہے، آپ کی ساری جو 14 پروفائل کوالٹیز ہیں وہ ان 4 دنوں میں آپ سے اچھے سے نچوڑی جائیں گی، آپ ایک ایک چیک ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی ایک آپ میں نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈیولپ کریں اس چیز کو، اس کوالٹی کو خود میں ڈیولپ کریں ان تیاری کے دنوں میں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وہ کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایزی ہو کے انٹرویو دیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ سے باتیں نکلوائی جاتی ہیں، آپ کو جیسا کہ سر نے بتایا کہ سچ بولنا ہے، سچ بکنا نہیں ہے، تو وہ آپ کو اتنا کمفرٹیبل اس لیے کر دیتے ہیں تاکہ آپ سچ بکنے پہ آ جائیں۔ تو جو باتیں بتانے والی ہیں وہ بتائیں، جو بکنے والی ہیں وہ نہ بکیں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے کریکٹر کو برقرار رکھتے ہوئے چلیں، ٹھیک ہے۔ ایک سر نے بات کی تھی کہ یا بہت زیادہ حرامی قسم کا بچہ ریکمینڈ ہوتا ہے یا بہت شریف قسم کا ریکمینڈ ہوتا ہے، تو یا اگر آپ شروع سے ہی ایک حرامی قسم کا اپنا لے کے چل رہے ہیں اپنا تاثر، تو وہاں پہ بھی اگر آپ چول مار دیں کسی قسم کی تو شاید آپ
آپ بچ جائیں. لیکن اگر آپ شروع سے ایک شرافت کا لبادہ آپ نے اڑا ہوا ہے تو کوشش کریں اس کو وہاں پہ بھی اوڑی ہی رکھیں. لیکن سچ ضرور بولیں جہاں پہ بولنا ہے, جہاں پہ آپ کو سر نے بتایا ہوا ہے کہ سچ بول لینا چاہیے, کیونکہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جہاں پہ سچ یا جھوٹ بولنے سے آپ ریکمینڈ یا نوٹ ریکمینڈ ہوگے. ریکمینڈ یا نوٹ ریکمینڈ آپ سوال کے جواب پہ تب ہوں گے کہ آپ دیتے ہوئے آپ نے ریئیکٹ کیسے کیا ہے. کہ اگر آپ سے کسی کوئی امبیرسنگ کوشچن اگر آپ سے پوچھا گیا تو کیا آپ نے کوئی پراؤڈلی اس کو بتایا, یا آپ نے سلاؤچ ہو گئے, یا آپ نے اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ اپنے ذاتی ضمیر کو جگاتے ہوئے ایک افسوسانہ انداز میں آپ نے جواب دیا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جواب کس انداز میں دیا ہے. ٹھیک ہے, اور جواب کیا دیا ہے یہ بھی obviously میٹر کرتا ہے, لیکن انداز ہی سب سے اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب آپ لوگوں کا کیا نام ہے ٹیسٹ ہیں جو سینٹینس کمپلیشن کے, وہ کوشش کریں کہ سارے کے سارے کمپلیٹ کریں, اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھ دیں. اتنے نیگیٹو نہیں آتے جتنے ہم نے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں کہ یار یہ نیگیٹو آئے گا تو آپ کیا کریں گے. تو اگر کوئی نیگیٹو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں تو ان کے پازیٹو اپنی طرف سے خود سوچ کے, بلکہ چیٹ جی پی ٹی یا ادھر ادھر سے کہیں سے نہیں, بلکہ اپنے ذاتی طور پہ خود سوچ کے کچھ کریٹو سا اچھا سا شارٹ سا جملہ آپ اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کیجئے پریکٹس کریں بلینک پیجز میں, تاکہ آپ کی لائنز بھی اسٹریٹ رہیں اور آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو, ٹائم پہ آپ کے سارے سینٹینسز کمپلیٹ ہو جائیں. اور پکچر سٹوریز کی جہاں تک بات ہے, وہ بچے پتہ نہیں اس کو بہت زیادہ ہوا بنا لیتے ہیں کہ پکچر صحیح سے کلیئر نظر نہیں آئی تو انہوں نے اسٹوری میں ان کو سمجھ نہیں آئی, تو انہیں وہ باہر آتے ہیں تو ایک بچہ ایک پکچر سٹوری کو الگ انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے, ایک کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں لڑکی تھی, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں لڑکا تھا. تو آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو پازیٹیو انداز میں بیان کر دیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس میں آپ نے وہ ڈال دینی ہے, کیا کہتے ہیں پریشانی, سب سے پہلے پرابلم ڈالنی ہے, پھر وہ آپ کا جو کیریکٹر ہوگا یا کیریکٹرز ہوں گے وہ اس پرابلم کو سولو کریں گے, اور پھر وہ سکسیس کی طرف جائیں گے. یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے پکچر سٹوری کا. اور اگر آپ کسی چیز کو اگنور کرنا چاہ رہے ہیں پکچر سٹوری میں تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو پکچر سٹوری میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے, اور 3 منٹ کے اندر آپ جتنا لکھ سکتے ہیں کوشش کریں ایک جامعہ قسم کی چھوٹی سی اچھی سی سٹوری ایسی بنائیں جو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے, جو آپ کو سنانے میں مزہ آئے, جو ایسی ہو جیسے ہماری اردو کی نثریں ہوتی ہیں اس طرح کا ایک چھوٹا سا جامعہ سا پیارا سا پیراگراف بنا دینا ہے آپ نے. اور جہاں تک بات ہے کہ سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ کی, تو وہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کو سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ یہ دیا گیا کہ روڈ پہ جا رہے تھے تو ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ کیا کریں گے. اس میں آپ نے یہ چیز نہیں کرنی کہ اگر اس بندے نے غلطی تھی, اگر شگر والے آپ نے کنڈیشن ڈالنی ہی نہیں ہے. سچویشن ریئیکشن آپ کے پاس سچویشن آ گئی ہے, آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر وگر والا آپ نے کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس سچویشن آئی, وہ گرا, تو آپ ریئل لائف میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہی کرنا ہے نا کہ آپ ایمبولینس کو فون کریں گے, آپ اس کے پاس جائیں گے, اسے اٹھائیں گے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا, بس اس کا ایک چھوٹا سا 2-3 لائنوں کا جملہ لکھ دینا ہے, بلکہ 3 بھی میرے خیال میں زیادہ ہیں. آپ کوشش کیجیے گا 1.5 سے 2 لائنیں بہترین. ٹھیک ہے, ایک ریئیکشن ہی اپنا دینا نا, اپنی کہانی نہیں لکھنی, سچویشن سٹوری ٹیسٹ نہیں ہے. خیر, پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی ٹی او کے ٹاسک. تو جی ٹی او کی ٹاسک آپ کو چیک کرتے ہیں کہ جو کمانڈ ٹاسک ہے اس میں آپ نے کمانڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سجیشن دے رہا ہے تو آپ اس کی سنیں, یا آپ کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں یار آپ کا پلان اتنا ریئلسٹک نہیں ہے یا ایکسیکیوٹیبل نہیں ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. آپ کو اگر کمانڈ ٹاسک میں آپ کمانڈر ہیں تو یو آر سپوز ٹو میک ڈیسیژن یور سیلف. ٹھیک ہے, سجیشن سن لیں اور اگنور کر دیں. ٹھیک ہے, خود عمل کریں جو آپ کو کہا جا رہا ہے, جو آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے اس پہ خود عمل کریں, اس پہ اپنا دماغ لگائیں, اپنی لیڈرشپ سکلز کا وہاں پہ آپ نے ڈسپلے کرنا ہوتا ہے. مین مقصد وہ ہوتا ہے. اور جو بولیں جو کہیں جب, تو وہ آپ کا اونچا ہونا چاہیے تاکہ جی ٹی او تک آپ کی ایٹ لیسٹ آواز تو پہنچے نا.
جی ٹی او کو اگنور کرنا ہے کمپلیٹلی، لیکن اس کو اتنا اگنور نہیں کرنا کہ آپ وسپرنگ ہی اپنے گروپ میٹس کے ساتھ شروع ہو جائیں. جی ٹی او سننا چاہیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو پی جی ٹی ہے اس کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے گروپ کو کیری کریں، ٹھیک ہے. آپ بالکل کمانڈر نہ بن جائیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی ایک رول آپ کا ایک ایسا ہی ہو کہ آپ ایک لیڈنگ پوزیشن پہ ہو. لائک بالکل کمانڈر یا حکم چلانے والا کام نہیں، بلکہ ایک اچھی سجیشن کے ساتھ باقیوں کو پہلے پار کرائیں، ٹھیک ہے. تو خود اپنے آپ خود رہ جائیں، کیونکہ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو باقیوں کو آگے رکھ کے لیڈ کرتا ہے پیچھے سے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ کیا نام تھا ان کا، ذہن سے ہی آؤٹ ہو گئے. ہاں جی، لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن کا رول یہ ہے کہ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ آپ لوگوں کا جو ہے مطالعہ وہ وسیع ہونا چاہیے. وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے تو سب سے اچھا طریقہ اس کا یہی ہے کہ اخبار پڑھیں. دیکھیں یہ آئی ایس ایس بی کی ویب سائٹ پہ گائیڈ لائن ہے لٹرلی کہ اخبار پڑھیں. تو اس گائیڈ لائن وہ جو گائیڈ لائنس وہاں لکھی ہیں ان کو تو آپ رٹا مار لیں، ان کو تو آپ پکڑ لیں، ان کو آپ نے مس نہیں ہونے دیں گا، ٹھیک ہے. باقی جو آپ کی تیاری جا رہی ہے ٹھیک جا رہی ہے، لیکن وہ جو گائیڈ لائنز ہے نا ان کو آپ نے پتھر پہ لکیر سمجھ لینا ان کو بھی، ٹھیک ہے. تو وہ گروپ ڈسکشن میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ انگلش میں بولیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی انگلش بہت ہی زیادہ بری ہے کہ دوسروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کا پوائنٹ، یا آپ صحیح سے اپنا پوائنٹ ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے، اتنا کوئی کریٹیکل انالیسس پہ اگر آپ سم ہاؤ پہنچ گئے ہیں، تو آپ اردو میں اس کنڈیشن میں بول سکتے ہیں. اگر آپ کے انسٹرکشن میں ہے کہ اردو میں بولیں، اردو میں بھی بول سکتے ہیں، یا آپ کو اگر کہا جائے کہ اردو میں یا انگلش دونوں میں بول سکتے ہیں تو پریفر یہی کیجیے گا کہ آپ انگلش میں بولیں. کیونکہ جب آپ ہارڈ پاتھ کو اٹین کریں گے تو آپ پہ یہ امپریشن جائے گا کہ یہ بچہ مشکل کام پکڑ لیتا ہے بغیر کسی ٹینشن کے، چاہے وہ آپ اس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے اس کو چوز ضرور کیا، ٹھیک ہے. یہ ایک پوزیٹو پوائنٹ ہوگا. اور باقی بھی آئی ایس ایس بی کے دوران جب آپ کو ایک مشکل اور ایک ایزی آپشن ملے تو کوشش کیجیے گا ایک ایزی والی آپشن ہارڈ والی آپشن کو چوز کرنے کا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے لیکچریٹ کا بھی وہی بات آ جاتی ہے اخبار کی، لیکن ظاہر ہے کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو آپ اخبار سے نہیں آپ کے پاس آتے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے روم میں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو ایک ٹاپک دے دیں، اور جتنا ٹائم آپ کو وہاں دیا جاتا ہے 2 منٹ تک دیے جاتے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے آپ روم سے باہر چلے جائیں اور اس کے بارے میں سوچیں، یا اگر اس کے بارے میں آپ نہ بھی سوچیں، اپنے آپ کو بس ریلیکس کر لیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھیں آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ بلینک ہوئے ہیں 2 منٹس میں، تو ان 2 منٹس میں ایٹ لیسٹ اپنے اسٹریس کو تو آپ کنٹرول کر ہی سکتے ہیں. 2 منٹس انف ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں قابو کر لے، اپنے ایموشنز کو قابو کر لے. تو اس 2 منٹ میں اگر آپ کو ذہن میں اپنے اچھے سے پوائنٹس اگر آپ نے بنا سکتے ہیں، وہ ٹاپک آپ کو قسمت کے طور پہ آپ کو ایسا مل گیا ہے کہ آپ کے پاس پوائنٹس ہیں بنانے کے قابل ہیں، تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. کچھ پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پھر اچھا، معذرت کے ساتھ میری بیٹری ختم ہو گئی تھی. خیر، جو ہے نا میں بات کر رہا تھا لیکچریٹ اور گروپ ڈسکشن کی. تو اب ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس ملٹری پلاننگ ہے. ملٹری پلاننگ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے خود لکھنا ہے، یعنی سینسیبلی ایک عام سا پلان، سارا ڈیٹا آپ کو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. بیسک کیلکولیشنز کے لیے سر نے ہمیں فارمولا بتا دیا ہے، اور پیچھے رہ گئی بات اس کی بولنے کی. تو جو آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے، جو پیج پہ آپ لکھیں گے، جو آپ سارا پلان بنائیں گے، وہی جا کے آپ نے سیدھا لکھ دینا ہے ادھر، بول دینا ہے ادھر جب آپ کو بولنے کا کہا جائے گا اوبویسلی. اور اس سے مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ جو بھی آپ نے کانٹینٹ لکھنا ہے، چاہے وہ آپ کے انسیڈنٹس ہوں، چاہے وہ آپ کے
پوائنٹر سٹوریز ہوں، پکچر سٹوریز ہوں، کچھ بھی ہو، وہ آپ کا اپنا ذاتی ہونا چاہیے. بس اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی ہو وہ سینسیبل کانٹینٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ سینس بن رہی ہو اس بات کی جو بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایک فارمل مینر میں بیان کی گئی ہو، ٹھیک ہے. بس یہ بات ہے ساری. اور اس سے مجھے ایک کوٹ یاد آتا ہے دوستویسکی کا. وہ کہتا ہے کہ ٹاک نان سینس بٹ ٹاک یور اون نان سینس. آئی ول کس یو فار اٹ. It is better to go your own wrong way than someone else wrong way. اسی کوٹ کا متبادل سر اکثر بولتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی گھٹیا چیز کسی اور کی گھٹیا چیز سے ایک منٹ، سر کہتے ہوتے ہیں کہ اپنی گھٹیا بھی چیز ہو کسی اور کی بہترین چیز سے 1000 درجے بہتر ہے. اپنی گھٹیا چیز کو پریفر کریں کسی اور کو کاپی کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنی ذاتی، اپنے خود سوچ کے، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تقریباً سارے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کو میں نے کور کر ہی لیا. تو پیچھے ہمارے پاس رہ جاتے ہیں جو بات ہے اس کی نوٹ ریکمینڈ ہونے کی. دیکھیں اگر آپ نوٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں یا ریکمینڈ ہوتے ہیں، جس نے ریکمینڈ ہونا ہے اس نے ہونا ہی ہونا ہے، جس نے نوٹ ریکمینڈڈ ہونا ہے اس نے بھی ہونا ہی ہونا ہے. بیکاز جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، اٹ آل ڈپینڈز آن دا پرسنالٹی اینڈ اٹ از ناٹ ویری ایزی ٹو چینج یور پرسنالٹی. بہت ہم جس ایج میں ہیں، ٹین ایج ہوتی ہے جس میں ہم اپنی پرسنالٹی کو چینج کر سکتے ہیں، اور ٹین ایج کے بعد ہماری پرسنالٹی تقریباً، پھر ٹین ایج کے بعد اور درمیان میں بس تھوڑے سے مائنر چینجز آتے ہیں، باقی ہماری بیس لیول پرسنالٹی وہی رہتی ہے. تو پرسنالٹی کے بیس پہ ریکمینڈ یا نوٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے چانسز آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں قسمت پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. تو قسمت پہ اس لحاظ سے کہ آپ کس طرح اپنی پرسنالٹی کو آپ ادھر شو کیس کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کا. پھر اس کے بعد آپ لوگ یقیناً شاید تنگ آ گئے ہوں گے کہ میں نے کتنی بار پرسنالٹی کو مینشن کیا ہے. میں نے آپ لوگوں کو کوئی خاص ایسی شاید یقیناً ٹپس نہیں دیں جو شاید آپ کو ریکمینڈ کرا سکتی ہیں، لیکن بات یہی ہے. دوسرا میں ایک سب سے اہم بات آخر میں یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، اور آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، تو یہ بہت اہم پارٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اللہ پہ یقین، اللہ کے پہ جو اللہ کے لیے جو دعائیں وغیرہ آپ نے کی ہوئی ہیں اللہ سے، وہ بہت میٹر کرتی ہیں اس میں. ISSB یہ CSS کی طرح نہیں ہے کہ جتنا پڑھو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے. یہ کوئی اور یا کسی اور طرح کا FPSC PPSC کا کوئی یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ضرور ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ لوگ جتنی محنت کریں. اس میں محنت تھوڑی اور ہے، اس کا فلسفہ ہی اور ہے. ISSB ایک فلسفی ہے، اس کو اس فلسفی کی طرح لے کے چلیں. اگر سر کے لیکچرز کو اگر آپ غور سے سنیں تو آپ کو ایک فیل آئے گی. اگر آپ نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے، اگر آپ نے فلسفیز ڈفرینٹ رائٹرز کی پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ کو فیل آئے گی جیسے سر کوئی فلسفہ جا رہے ہیں. کیونکہ بیسیکلی ISSB خود بذات خود ایک فلسفہ ہی ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس کو کریٹیکل تھنکنگ سے سمجھنا ہے. جس نے سمجھ لیا وہ عبور کر لے گا. باقی بیسٹ آف لو آپ سب کو. وما علینا الا البلاغ.